बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो है जो स्टोरी कह लें, वाक्य कह लें, मैं और मामा के जाने से, बाबा के भी जाने से पहले, आई डोंट नो, मामा ने मेरे साथ बैठ के सुर यूसुफ जो स्टोरी लगी थी टीवी पे, उसकी पूरी हम लोगों ने देखी। जिससे बहुत लंबी थी, बहुत लंबी एपिसोड थी। और उसके साथ साथ मामा मुझे लाइफ में उसकी अहमियत भी साथ साथ बताती रही। आज सूरज यूसुफ की खूबसूरत जो लेसन है, उससे जिंदगी में हम लोग कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, बाप और बच्चे का रिश्ता। इसमें मैं इस सूरत में जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके फादर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का आपस में जो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग दिखाई गई थी, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाया गया था, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो वो ख्वाब उन्होंने अपने फादर से डिस्कस किया, और उनके फादर ने उनको बताया कि ये ख्वाब आपने किसी को भी नहीं डिस्कस करना, इवन नॉट विद योर ब्रदर एज वेल। तो उस सूरत से बहुत सारी हमें चीजों में लेसन मिलता है, हमें सबक मिलता है कि हमारे ब्लड रिलेशंस भी हमें डाउट कर सकते हैं, हमें मिसट्रस्ट कर सकते हैं, हमसे जेलस हो सकते हैं। और दूसरा, उस सूरत में जो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जो बाउंडिंग दिखाई थी, उन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके 11वें बेटे थे, और सब बच्चों से ज्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग उनसे रिलेशन, कि वो उनकी जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक्य, वो जो उनके भाई उनको छोड़ आए और कहा कि जी भेड़िया खा गया। हालांकि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि जी अपने तो कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट क्या आता है, जिस बात को कुरान में बताया गया है तो उस बात को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये कि अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, जो अल्लाह ताला का रिलेशन है। और इस में बाप बेटे के रिश्ते में एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज दिखाई गई थी कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन, और ऑन द अदर साइड सेम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह पर यकीन, कि अल्लाह ताला कितना। और इस सूरत को देख के मुझे, क्योंकि जब मामा ये बात करती थी ना, मामा बचपन से मेरे एक बात सबको कहती थी कि इसमें मेरी जान है, इसको कुछ ना कहा करो। जैसे जैसे आप छोटे होते हैं ना, तो आपको सेंस नहीं होती, इन बातों की समझ नहीं होती कि कुरान हमारे लिए, हमें किसी उस्ताद, हमें किसी चीज की, हमें किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं होती है। कुरान इटसेल्फ हमारे लिए एक उस्ताद है, एक हमारे लिए रहनुमाई है, अगर हम उसको समझना चाहें तो। दूसरा, एक और चीज जो बाप और बेटे का रिश्ते में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की, इस बात को मैं इस वजह से भी दुनिया की बात से समझ सकती हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम बीमार हुई तो मैंने अपने फादर को अपनी जात के लिए बिल बिलाकर रोते हुए देखा था, अल्लाह ताला से मांगते हुए देखा था, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रोते हुए देखा था। और शायद ये उनकी नहीं, यकीनन ये उनकी दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, लोगों को मोटिवेट कर सकूं, लोगों की काउंसलिंग कर सकूं। ऑल्दो जैसा हर डॉक्टर को अपने इलाज के लिए अपना इलाज वो खुद नहीं कर सकता। अक्सर मुझे एक दो दफा ये कहा गया कि जी आप तो खुद मोटिवेशनल ट्रेनर है, आपको तो नहीं रोना चाहिए, आपको पेन भी नहीं होनी चाहिए। बट पॉइंट इज दिस कि एक डॉक्टर भी बीमार होते हैं। तो मामा ने जब मुझे ये सिखाया कि, और जब मामा की बाउंडिंग में देखती थी, और जब हर साल मैं बीमार होती तो मैं अपने पेरेंट्स का एतमाद, सुकून और अल्लाह पर यकीन जब देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं उनके लिए कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं उनके लिए कोई तकलीफ का बायस नहीं हूँ। मैं, और मामा हर दफा ये कहती थी कि मैंने तुम्हें बहुत मांग कर लिया हुआ। फिर कभी कभी मैं सोचती थी, और मैं उनसे पूछती भी थी कि मामा आपने जब मुझे मांगा और मेरी ये प्रॉब्लम को देख के कभी आपको अल्लाह ताला से कोई क्वेश्चन मार्क करने की, नौज़बिल्लाह हम गिला तो नहीं कर सकते, या कभी अल्लाह ताला से कोई सवाल? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला जो हो सेहतमंद हो। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला, अल्लाह इस आजमाइश से पूरा करे। अल्लाह ताला एक दिन, मुझे यकीन है कि आपको जरूर सेहत देगा और आपको जरूर कामयाबी, तरक्की मिलेगी। और मेरी स्टडी, मेरे पढ़ाने में, और सारे वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जो सारी, अगर हम डीपली गो थ्रू करें उस स्टोरी को,
تو لٹرلی اگر اللہ پر یقین کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دنیا کی بری نظروں سے بچا کر رکھتی ہیں۔ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ایک اور بات کو کنٹینیو کروں گی کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر اپنی بینائی کھو دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں توڑی تھی، انہوں نے اللہ سے یقین نہیں ختم کیا تھا، اور انہیں یہ یقین تھا، یہ اعتماد تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیٹے سے ضرور ملوا دیں گے۔ یہی اعتماد، یہی یقین میں نے اپنے ماں باپ میں دیکھا اپنی بیماری کو لے کے۔ وہ یقین، وہ اعتماد کے ایک نہیں دو نہیں، کوئی سال ہر سال کی بچپن، جوانی، ٹین ایج، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایون دن میں نے آفس جوائن کر لیا کہ میری وہ پین ساتھ ساتھ تھی۔ لیکن مجھے ماما اور بابا کا، انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا مصیبت ہے، ون پوائنٹ۔ دوسرا، ان کا یقین اللہ پہ اتنا اسٹرانگ تھا دونوں کا، یہاں تک کہ بابا دنیا کے سامنے اگر کسی شو شاپ پہ گئے ہیں اور مجھے شوز پہنانے کے لیے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں اپنی بیٹی کو خود پہناؤں گا۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر ہی نیور فیل اینی شیم، شائے کہ میں اور اپنی بیٹی کو، ورنہ تو لوگ بیٹی کے نام پہ بھی کوسچن مارک کرتے ہیں نا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیرنٹس دیے جنہوں نے دنیا میں ہمیشہ دوسروں کو خوشیاں بانٹی، جنہوں نے لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بیٹی بیمار ہے، ہم اس وقت تنگ ہوئے ہوئے، ہم اس وقت پریشان ہیں، کبھی ان کے چہرے سے مایوسی، پریشانی، کبھی وہ چیز میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ یعقوب's love for یوسف was unconditional، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے unconditional love کرتے تھے۔ یہی سیم unconditional love میں نے اپنے پیرنٹس میں اپنے لیے دیکھا۔ He asked Yusuf not to be mention his dream to his brother in order to protect little Yusuf from the jealousy which shows the beautiful bond between them۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، وہ جیلس ہو جائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو یوسف سے ہم لرن کرتے ہیں، نعمتوں کو پوشیدہ رکھنا۔ اس صورت سے ہمیں ایک اور جو لیسن ملتا ہے، نعمتوں کو پوشیدہ رکھنا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس خوبصورت صورت میں ہمیں اپنی برکات اور کامیابی کو اپنے تک پوشیدہ رکھنے کا درس ملتا ہے۔ یہ ایک اور چیز ہے جو میں نے چھوٹے ہوتے ہی باتیں فیل نہیں ہوتی تھی، کہا نا کہ اگر میں نے کوئی کپڑے، میں تیار ہوئی ہوں تو کوئی بہت سم ٹائم انوانٹیڈ گیسٹ اگر جن کے سامنے میں آتی ہوں مجھے نظر لگ جاتی تو مجھے ماما بابا ان سے پوشیدہ رکھتے تھے، ان سے چھپا کر رکھتے تھے۔ انہیں دوسروں کو دکھانا، عوام میں عام کرنا نظر بد اور حسد بد نگاہوں کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بیان کی، جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کرے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح نبی ہوں گے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، تلقین کی کہ اس بات کو وہ اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ حسد ایک انسانی جذبہ ہے اور کسی کے بھی ایمان کو تباہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نبی کے بیٹے بھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نظر بد اور حسد موجود ہے اور ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآن میں اگر دیکھا جائے تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس ایک کھلی اگزامپل ہے کہ ہم وہ پڑھیں۔ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ دیکھیں، ہم اکثر ایک بات میں اور ماما اکثر ڈسکس کرتے تھے، ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ایونٹ کو بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے شو کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہائٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سمپل اگزامپل ہے کہ پہلے اگر شادی کے ایونٹ 4 دن پہ ہوتے تھے، آج وہ ایونٹ جو ہے مہینوں پہ چلا گیا ہے، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کی نظر لگ گئی۔ پوائنٹ اس صورت کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو سمپلسٹی جو میں نے اپنے پیرنٹس میں بھی دیکھی
کہ جو انہوں نے اپنی لائف سے ان سے میں نے لرن کیا اپنے پیرنٹ سے، اور اس صورت کو اس بات سے میں آج ریلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو وہ بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے شو بازی یا کوئی بہت زیادہ سیلیبریشن سارٹ آف لائک تھنگس، اس سے وہ بہت حد تک اوائڈ کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ آپ ہر چیز میں ایک کتنا اپنی لیمیٹیشنز رکھیں، ہر چیز میں یہ نہیں کہ بہت کھل جائیں. تو پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب جو چیز قرآن میں بتا دی گئی ہے اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. Be direct in order to achieve what you want. For everyone who is blessed in wait. ایک اور پوائنٹ جو اس میں ہم لرن کرتے ہیں سورت سے، سورہ یوسف سے، اللہ کی تدبیریں انسانی سازشوں سے بڑی ہیں. دیکھا جائے جب قرآن میں ہے کہ اے انسان تم جو مکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صاف کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ اے انسان تم مکر کرو، پھر جب اس مکر کو اللہ پکڑتا ہے تو انسان اس سے بچ نہیں پاتا. قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے. ہم انسان اپنی زندگی کو منصوبہ بندی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف وہی ہے جو یہ سب ممکن بنا رہا ہے، وہ وہی ہے جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ہماری منصوبہ بندی کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے اس کنویں میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کے اور یعقوب کے درمیان فیصلہ پیدا ہو، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ اور منصوبہ بنایا. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے مسافروں کی ایک گروپ نے کنویں سے بچایا اور اس کے بعد اس کو مصر کے عزیز کے وہاں پہ بیچ دیا، جس نے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی. جن نے یوسف پر الزام لگایا اور اس کے نتیجے میں وہ جیل میں بند ہو گیا، لیکن برسوں بعد بھی زلیخا کی سازشیں اور سازش سچ کے سامنے نہ ٹھہر سکی. اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا. پہلی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو خواب دیکھا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا. دوسرے میں دیکھیں کہ ہم بات کریں کہ اللہ کی تدبیریں انسانی سازشوں سے کہیں زیادہ ہیں. انسانی سازش کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان میں فیصلہ کریٹ کیا جا سکے، ڈسٹینس کریٹ کیا جا سکے. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر ہم اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیں، اللہ کی پلاننگ دیکھیں، تو اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے، اور وہ پلاننگ کے تھرو وہ وہاں گئے، وہ سب کچھ ہوا. اور یہ جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے یہ بہت کلیئر بات ہے جو قرآن میں بھی یہ ہے کہ اگر ماں باپ سوائے شرع کے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو. جو اولاد ماں باپ کی نہیں بنتی ہے وہ بہن بھائیوں کی کیا بنے گی، بہن بھائیوں کی کیا خیر ہوا ہوگی. اس لیے ہم مسلمان اسپیسیفکلی ہم پاکستانی جو ہے نا، بابا اکثر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جہاں آپ نے دنیا کی ساری چیزیں کی ہیں آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا بھی شروع کر دو. تو میرے خیال سے یہ ہمارا بہت ویک پوائنٹ ہے بینگ پاکستانی، بینگ مسلم ایز ویل، کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں سمجھتے. جو کہ ہم سب کو ایون اگر دیکھا جائے تو ماما بابا سے میں ہر بات شیئر کرتی تھی، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر پرابلم، ہر اچھی بات. لیکن انہوں نے مجھے جو یہ لیسن دیا نا کہ آپ کسی سے اپنی بات نہیں کرو، تو یہ لیسن بہت کام کی بات ہے. یہ آپ سب کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اپنی بات اپنے ماں باپ سے کریں. ماں باپ سے زیادہ خیر ہوا کوئی نہیں ہوتا. ابھی کل ایک بچہ جو پیپر میں ایگزام نہیں دے کے آیا تھا، ماں کو اس نے کہا کہ جی پیپر پوسٹ پون ہو گیا. تو میں نے ان کی مدر کو جب فون کر کے انفارمیشن دی تو انہوں نے مجھے پراپر تھینکس کیا اور مجھے بہت ساری دعائیں دی. مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی کے بچے کا بھلا کہیں گے نا، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے. اگر ایک اور چیز آتی ہے کہ ہم اس صورت سے میں نے ایک اور بات جو لرن کی، جو لائک ہم بہت زیادہ ایک بات دیکھتے ہیں کہ لائک بڑوں میں بھی نا، جب بڑوں میں شفقت ہوتی ہے تو تب بھی چھوٹے عزت اور احترام دیتے ہیں.
जब बड़ों में वो शफकत का फैक्टर कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो बड़ों को फिर छोटों को अपनी राहें अलग करनी पड़ती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जैसे वो पूरी एक स्टोरी हुई थी और बहुत लेसन है इस स्टोरी में, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, जो सच्चा वाक्य जो कुरान में मौजूद है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना गाइडलाइन है हम सब के लिए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सदियों वहां पे बंद गए, लेकिन उनको जब वहां जेल से निजात मिली तो किसके थ्रू मिली? अल्लाह ताला, क्योंकि उन्होंने वहां पे, ये स्टोरी में बताया गया है, कुरान में तर्जुमे में है कि उन्होंने वहां से जो एक रिहा होने वाला बंदा था उस पे कहा था उसको कि तुम उस फलां बादशाह को मेरा पैगाम देना। और अल्लाह ताला को उनकी ये बात भी पसंद नहीं आई थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बंदे पर रिलाई करें, ना कि अल्लाह ताला पर। तो अल्लाह ताला ने उनको जब ये पीरियड, तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला तू ही एक है। तो हम किसी को, हमने तो नबियों पैगंबरों की बातें देखा जाए तो हम देखते हैं, हम उनसे लेसन नहीं लेते। हम किसी को समझते हैं कि कोई रोल मॉडल हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही हो सकते हैं। रोल मॉडल हमारे लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं। रोल मॉडल हमारे लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो सकती है, उनकी स्टोरी हो सकती है। रोल मॉडल हमारे लिए और बहुत सारी चीजें हैं। एक और पॉइंट जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस यूसुफ में हमें लर्न करने को मिलता है, हसद का, जेलिसी का फैक्टर। और ये तो आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। मैंने एक प्रोग्राम किया था पर्सनल एंड प्रोफेशनल जेलिसी पे, बट यहां पर अगर हम देखें तो हसद का जज्बा एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ये इंसान के किरदार को तबाह करता है और इसके अंदरूनी सुकून को हड़प करता है। ये तब पैदा होता है जब कोई दूसरा बेहतर और ज्यादा कामयाब होता है और एक गैरतमंद शख्स का मंत्र ये होता है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो किसी के पास भी नहीं हो सकता। वो कभी किसी की खुशी या कामयाबी पर खुश नहीं हो सकता। और इस्लाम में हसद से सबसे ज्यादा हराम जज्बा जिसे महसूस करना इंसान का ईमान को खा जाता है। एक और बात आती है, कोई किसी के पैसे से जेलस नहीं होता, कोई किसी की इज्जत से भी जेलस हो सकता है, कोई किसी के सुकून से भी जेलस हो सकता है, कोई किसी के इस बात से भी जेलस हो सकता है कि अगर उसके पास सब कुछ है, दौलत, औलाद, घर, सब कुछ, यानी कि कहा जाए ना हर फैक्टर लाइफ है, बट फिर भी अगर उसकी लाइफ में सुकून नहीं है और वो दूसरों को देख के जेलस हो, तो उसके लिए हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सुकून दे और वो असल मीनिंग समझें कि असल जिंदगी में सुकून कहते किसको है, असल जिंदगी का सुकून क्या है। क्या किसी की जो सुकून में बैठा उसके सुकून को तबाह करने में है, ना कि कुरान नमाज पढ़ने में और समझने में है कि हम कहाँ खड़े हैं। और जो सुकून में होता है उसको जिलो जान से तबाह कर देना चाहते हैं। इसलिए इंसान अपनी नेमतों को भूल जाता है और अपनी जिंदगी के हर मनफी पहलू को तवज्जो देना शुरू कर देता है। बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी की था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अलग किया गया इस हसद की बिना पर कि नहीं, कि बाप शायद यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है और हमसे कम करता है। और इसी बिना पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें से बिनाई चली गई, और लेकिन वो उन्होंने अल्लाह पे यकीन नहीं छोड़ा। आप ये देखिए, हमारे सराउंडिंग में भी ये चीज होती है, एक बहन भाइयों में ये बात होती है, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में होती है कि नहीं, माँ या बाप या दोनों उस बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, इस कानून को, इस कुदरत को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर माँ बाप किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं होता। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से एफिलिएशन, एक कहते ना एसोसिएशन होती है कि माँ बाप को कोई बच्चा बहुत अजीज होता है, माँ बाप के लिए कोई बच्चा दिल का सुकून जान होता है। जैसे मामा मुझे कहती थी कि मेरी इस बेटी में तो मेरी जान है। इनकेस कभी कोई घर में बहन भाई से कभी कोई बात हो जाना, लड़ाई हो जानी, तो कहती थी इसको कुछ ना कहा करो, इसके अंदर मेरी जान है। जब आप लोग इसको कुछ कहते हो तो मुझे तकलीफ होती है।
تو اس صورت سے مجھے فیل ہوا کہ واقعی یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی لائک اگر میں یہ بات کہتی ہوں، میں نے ایک پروگرام کیا تھا انوکھی ماں، تو وہ غلط نہیں تھا، کیونکہ میری ماما بابا نے تو کبھی مار تو بہت دور آتی ہے، بہت بہت دور. مجھ پہ تو کبھی شاؤٹ بھی نہیں کیا تھا، کبھی وائس ریز بھی نہیں کی تھی. ہمارے گھر میں کبھی ابیوزو لینگویج نہیں بولی گئی تھی. ہمارے گھر میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ بیمار ہے تو میں تمہارے یہ کسی اور بچے کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا کر سکتی. ماں باپ نے فل اٹینشن دی. لیکن اگین وہی بات ہے کہ سورہ یوسف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت قریب، بہت خصوصی، اسی طرح دنیا میں بھی ماں باپ کے نزدیک کوئی ایک اولاد بہت اہم ہوتی ہے. تو وہ اولاد اہم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی بہن بھائی اس سے نفرت کریں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی بھائیوں کو سبق تو ملا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لائک اسی یوسف نے مدد کی جس کو کنویں میں پھینکا تھا. اس کہانی سے ایک اور لیسن، بہت اہم لیسن آتا ہے، اللہ پر بھروسہ. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ بات ماما بھی کہتی تھی. جب بھی کبھی کوئی بات ہونی، کبھی میں نے کوئی کمپلین کرنی، میں یہ نہیں کہتی کہ میں کمپلین نہیں کرتی، میں روتی نہیں، میں شاؤٹ نہیں کرتی، سب کچھ کرتی ہوں، کیونکہ اگین شاید ابھی ماما جتنی میچور نہیں ہوئی. لیکن جب کبھی کوئی بات ہوتی تو ماما کہتی تھی نہیں بیٹا روتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے. ایسا تو ہمارے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو تب یہ باتوں کا نا احساس نہیں ہوتا تھا، تب ان باتوں کی قدر نہیں آتی تھی. لیکن آج ماں کے یہ الفاظ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہاں میں بات کر رہی تھی سو یوسف میں ایک اور پوائنٹ کہ اللہ پر بھروسہ. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہ ہماری دعاؤں اور مخلصانہ ریکویسٹ کو سنتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، اور اللہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے. جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس کیوں آگے. انسان کے پاس جاؤ نا، تو انسان بعد میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تانا دے دیتا ہے. انسان کہیں نہ کہیں یہ جتا دیتا ہے کہ وہ آپ سے اوپر ہے، وہ آپ سے کہیں زیادہ پاورفل ہے. بٹ اللہ کی ذات نا آپ کو، اگر آپ اللہ کے آگے ایک سجدہ کریں، ایک آنسو کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پرابلمز ختم کر دیتے ہیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا. ہمیں صرف اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے دلوں کو یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین میں نے اپنے پیرنٹس میں دیکھا تھا. یہ یقین میں نے ایک صورت کو کہا جاتا نا کہ جو اتنے سال پہلے قرآن کی یہ آیت، یہ صورتیں اتری، اور اس کو میں نے ریئل لائف میں اپنی زندگی میں اپنی پیرنٹس کے تھرو دیکھا. ان کا یقین، ان کا اعتماد، کہ وہ ایک کہتے نا کہ اندھا اعتماد. I still remember when I was in 7th class میرا یورین رک گیا تھا، and I was on hospital، بیڈ پہ تھی، اسٹریچر پہ تھی، اور ڈاکٹر told to my parents کہ we have only 5 minutes، might be next 5 minutes she will not more than with us. And I still remember my mother, my father face. They were calm, they were cool, and they were totally believe on Allah کہ نہیں اللہ ہے اور ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سب ان کی دعاؤں کا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یقین اتنا پختہ کر دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی بانٹنے والے بنے. مرنا تو ہم سب نے ایک دن ہے. مارنے سے بچانے والی ذات اس صورت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مارنے والے بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور یہ سوچا، باپ کو جا کے بھی کہہ دیا کہ جی بھیڑیا کھا گیا، شرٹ بھی خون میں لے گئے.
لیکن مارنے والے سے بچانے والی ذات نے کیسے بچایا اور کیسے عزت دی؟ ہمارے دلوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری سنے گا۔ یہاں پر اللہ پر بھروسے کے ذکر سے جو ہم بات کریں گے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس صورت سے یہ لیسن لرن کرنا چاہیے کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ جب وہ کنویں میں تھے تو انہیں معلوم تھا کہ انہیں اندھیروں سے بچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کی مدد پر بھروسہ زلیخا والے معاملے میں، قید میں جب وہ گئے، اور ہر معاملے میں انہوں نے اللہ پر پورا بھروسہ کیا، پورا توکل کیا اور اللہ کے بھروسے کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور ان کا ایمان کبھی نہیں ٹوٹا۔ یہ اس اعتماد اور اس ایمان کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام فتنوں اور مشکلات سے بچا لیا۔ یہی بات ماما ہمیشہ کہتی تھی، یہی بات ماما ہمیشہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے، یہ بات ہمیں لرن کرنی چاہیے۔ تکلیفیں ضرور آتی ہیں، تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے سراؤنڈنگ میں جن کو اپنوں نے کسی نے کچھ نہ کچھ کبھی کہا ہوگا، ان کو لگا ہوگا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی۔ جیسے ہم آج کل اگر دیکھیں تو اولڈ ہوم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ اولادوں نے ماں باپ کو برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے، اولادوں نے ماں باپ کو اون کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو ہم اس صورت سے لرن کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ دنیا ایک مسلمان کے لیے آزمائش اور فتنوں کی جگہ ہے، ان کے ذریعے زندہ رہنے کے لیے اسے صبر کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق کے قریب ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اسے ہمیں قرآن مجید میں اپنی خاص آدمیوں کی مختلف ایگزامپلز کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تکلیف، پین، ان کا صبر، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گر کر بھی صبر کرنا، برداشت کرنا، پھر زلیخا والا واقعہ، پھر قید میں جانا، یہ سب باتیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں لیسن دیتی ہیں۔ ہم سب کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے اندر بھی برداشت کی کمی، میں ماما کو کہتی تھی کہ ماما آپ جتنی برداشت تو نہیں ہے، لیکن واقعی انہوں نے جب برداشت کیا، جب جس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان بنی ہے، جس وجہ سے بابا اللہ تعالیٰ کی مہمان بنی ہے، تو یہ بات فیکٹ ہے کہ دنیا تو ایک مسلمان کے لیے آزمائشوں اور فتنوں کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا بابا کہتے تھے کہ اللہ اخیر اچھی کرے، لیکن وہی بات ہے، اس صورت سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ صبر کے ساتھ ظلم کے خلاف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا، زلیخا نے بہت غلط رویہ اختیار کیا اور ان پہ بلیم کیا، سب کچھ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات نہیں مانی۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر ہم پہ کوئی غلط ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرے، ہمارے کریکٹر پہ کوئی بات کرے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کی بات رو دو کے مان لیں کہ ہاں جی وہ تو پاورفل ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں، اس کو حق ہے۔ نہیں، ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ حضرت یعقوب جو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حضرت یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کی حسد میں کھونے پر دل ٹوٹ گیا، اس کا نقصان بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور وہ صبر کا پھل انہیں ضرور دیں گے۔ اسے معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ اس کا صبر مضبوط تھا اور اللہ پر یقین پختہ تھا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں سے ایک اور بیٹا کھو دیا تو اس نقصان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد دلائی کہ اس کے دل میں درد کو کوئی گناہ بڑھا دیا، لیکن اس وقت بھی اس کا صبر ہی وہی واحد چیز تھی جس پوائنٹ سے ان دونوں کی آپس میں ملاقات اور دونوں کی امید ایک تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی ہونہار بھائیوں کے ہاتھوں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، لیکن کنویں کی تاریکی نے ان کے صبر اللہ تعالیٰ پر توکل کو متاثر نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اپنی حیا اور عفت نہ کھونے کی وجہ سے کئی سال جیل میں گزارے۔ جب زلیخا نے انہیں بہکایا اور ان پر غلط الزام لگایا،
انہوں نے کبھی اپنے بھائیوں یا زلیخا سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا اور تمام معاملات اللہ پر بھروسہ کیا. ان کے صبر اور یقین نے انہیں تمام مشکلات پر قابو پا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ عزیز بنا دیا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے کہ جو لوگوں کے دماغوں میں تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر کے جاتا تو ضرور ہوتا ہے کہ شاید وہ بدلہ لے گا, شاید وہ یہ کرے گا, وہ یہ کرے گا. بدلہ کوئی نہیں لے پاتا, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے. آف کورس بدلہ کمزور لوگ لیتے ہیں, بدلہ وہ لوگ لیتے ہیں کہ جن کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا. ایک جگہ میں بہت اچھی کوٹیشن پڑھ رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں اتنے سارے کام کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو موقع ہی نہ ملے, آپ کو ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ لوگوں کی حامیت تلاش کر سکیں. تو یہ ان سب خواتین سے, یہ ان سب مردوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو آپ لوگوں کی طاق میں رہتے ہیں, جو آپ لوگوں کے ایچی پیچی میں رہتے ہیں, جو آپ لوگوں کے لاب لاب میں رہتے ہیں, آپ وہ ٹائم اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں جو آپ کا کل کو سرمایہ ہے. آج کل کا بچہ وہ یہ نکل رہا ہے کہ اس کا پیپر کل کون سا انہیں نہیں پتا, وہ وڈرا ہو رہا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا. ریزن یہ آتی ہے کیونکہ ماں باپ کی ایکٹیویٹیز دوسروں کی حامیت تلاش کرنے میں اتنی زیادہ ہے کہ اپنے بچے کو تو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورۃ یوسف سے ہمیں ایک اور لیسن جو ملتا ہے, حساس حالات کا جائزہ, یعنی کہ سینسٹیو ٹائم کا. اگر ہم کرنٹ ٹائم میں آج کے دور میں اس ایگزامپل کو دیکھیں تو یہ بہت بیسٹ ایگزامپل آتی ہے. موجودہ دور میں ہر نظام نے برسوں کے دوران ترقی اور تبدیلی کی ہے, لیکن قرآن اسی اہمیت کا حامل ہے, ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. یہ خوبصورت صورت ہمیں ایسے احساس دلاتی ہے کہ آپ سراؤنڈنگ کا تجزیہ کریں, جائزہ لیں. حساس حالات کا تجزیہ کرنا. موجودہ دور میں ہر نظام نے برسوں کے دوران ترقی اور تبدیلی کی ہے, لیکن قرآن اس اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. یہ خوبصورت صورت ہمیں ایسے حساس حالات کا تجزیہ کرنا سکھاتی ہے جن میں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں اچھے اور کوئک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جس صحیح صورت میں اگر بتایا گیا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو عزیز نے یوسف کے لیے قید کی سزا کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا. جب کسی عقل مند نے ان سے صورتحال کا تجزیہ کرنے کو کہا تو اس نے وشیات دیا کہ اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بے قصور ہے, اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو اس پر الزام ہے. کیونکہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے ان کو ساتھ غلط کیا ہے. پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس پوائنٹ سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے, ہم لوگ اکثر بہت جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لائک ہمارے جو ماں باپ ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں, انہیں کچھ سینسٹیو حالات کا پتہ نہیں چل رہا. اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کلیئر کٹ پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی زیادتی کر سکتے ہیں, ان کے بھائی ان کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو غلط ہوگا. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انٹیمیٹ کیا. اور دوسرا ایک اور چیز آتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ ماں, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ماں کا باپ کا رتبہ کتنا عظیم ہے. تو جو باقی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اگر کسی کی ماں چلی جائے پورا خاندان یہ کہنے پہ بہت کہنے میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ ہم سب سمجھو تمہاری ماں ہی ہے, کوئی ماں نہیں بنتے. صرف آپ کے جو پیرنٹس ہیں, جو آپ کے ماں باپ ہیں, ماں جنت کی, ماں کے پاؤں میں جنت اور باپ جنت کا دروازہ ایسے نہیں ہے. باپ جنت کا دروازہ, اگر جنت کا دروازہ ہی آپ سے خوش نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ ماں کے قدموں میں جنت, اگر ماں کے پاؤں کبھی چومے ہی نہیں ہوں گے, ماں کے پاؤں کبھی دبائے ہی نہیں ہوں گے, کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں ہوگا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ماں باپ کو وہ چیز بھی سمجھ آ جاتی ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ماں باپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے, تو ماں باپ آپ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. اس صورت سے ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے جو بہت ڈیپ ہے, سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے.